बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 25 नवंबर मंगल का दिन है और सबसे पहले अब तक की अहम खबरें, उनकी तफसील और तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं। आज एक तो अडयाला जेल में इमरान खान की बहनों से मुलाकात और जो कुछ बड़ा होने की खबरें हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास वो बड़ी ऑप्शंस क्या हैं जो उन्हें हर सूरत में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हंगामी दौरे पर सऊदी आर्मी चीफ की आमद है। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, फिर मोहम्मद बिन सलमान के अमरीकी दौरे के बाद की सूरत हाल है। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, बड़ा इंतहाई अहम व्लॉग है। शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर बैरून मुल्क के अहम दौरों की तरफ, मोहसिन नकवी की कतर और सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकातें, और सुहेल अफरीदी का जो ऐलान और साथ धांधली पर सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, एफसी के एहलकारों में जनाजों में शिरकत, तकलीफ किसे हो रही है, और 28वीं तरमीम इंतहाई अहम शिकें, खतरनाक शिकें, पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश। आईनी अदालत भी बड़ी मुश्किल में, वकला के बाद आज़ाद जजेस ने भी बाइकआउट कर दिया, और 212 अरब डॉलर, मतलब बड़ा स्कैंडल, नैब के ताकतवर जर्नल के सामने सर झुकाना, और धांधी बेनकाब करने की साथ में मरियम मार्शला ने 2 नौजवान सहाफ़ी कोई अता पता नहीं अगवा किए गए, और जो जनरेशन जी इनकलाब हिंदुस्तान तक पहुंच गया, और तहरीक इंसाफ समेत सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन आज चूँकि अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, तमाम रहनुमाओं को बुलाया गया और इन्हें कहा गया कि इमरान खान की बहनों के साथ उस वक्त तक होंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। पिछले हफ्ते जो मामला हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का फैसला है, अब किसी सूरत में वो वाक़या दोहराने नहीं देंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हुकूमत में शामिल जितनी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान समेत, इन्होंने फील्ड मार्शल के सामने सरेंडर कर दिया है। इनके जो पैगाम रसान टाउट हैं, जैसे सुहेल वड़ाई जैसे लोग, ये कह रहे हैं कि इन जमातों के पास इस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन इमरान खान पहले दिन से उसी तरह खड़ा है जिस तरह पहले दिन था। इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस देने पर तैयार नहीं। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि खान यजीद की बैत करने पर तैयार नहीं और यजीद है कि बाद आने पर तैयार नहीं। अब तहरीक इंसाफ के लिए आर पार या मेक एंड ब्रेक की जो बात है वो इंतहाई करीब हो चुकी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड माहिदों में मुसलमान ममालिक को शामिल करने के लिए बेताब है, दीवाना है। मिस्र ने इनकार किया तो ट्रंप ने धमकियां लगाने के बाद अब उन्हें जो नई पेशकश की वो जनरल अब्दुल फताह सीसी, आमिर डिक्टेटर अमरीकी टाउट को, जिसने मिस्र के वाहिद मकबूल जमहूरी रहनुमा मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा, सदारत छीनी और जेल में कत्ल किया। अब उसकी जमात को बाकायदा तौर पर ट्रंप ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात करार दे दिया है। कल तक देना था, आज दे दिया। खान को कैद तन्हाई में 20-22 दिन हो चुके हैं और आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, तहरीक इंसाफ जिसे बार बार धमकियां दी दे रहे हैं कि इन्हें कालअदम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर अब्राहम अकॉर्ड माहिदे में शमूलियत पर एक दबाव है, गजा में फ़ौज भेजने का मामला है। और ये सारा इस तरह नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देने में इनकी मदद कर सकता है। अब 28वीं तरमीम जो आ रही है उसकी मैं आपको तफसील बताऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो हालात क्या हैं। फील्ड मार्शल के हालात, मरियम नवाज़ की जो ज़बान है कि तहरीक इंसाफ को कालअदम करार दे के, दहशतगर्द जमात करार दे के, GHQ हमला केस जैसे मामलात में जो मिलिट्री कोर्स जो 26वीं 27वीं तरमीम की शिक में शामिल नहीं थी, जो 7 मई को, लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का फैसला बरकरार रखा। इमरान खान की जो मुलाकातें रोकी गई हैं, कैद तन्हाई में डाला गया, ये नज़र आ रहा है कि ये ऐसी ही कोशिश कर सकते हैं। अब 18 नवंबर को जो डोनाल्ड ट्रंप की और बिन सलमान की मुलाकात हुई, जिसका फीडबैक देने अब सऊदी अरब के आर्मी चीफ खुसूसी तौर पर, आप हंगामी मुलाकात कह सकते हैं, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिलने, शहबाज शरीफ के साथ मिलने मुलाकातें, और इसमें दिफाई माहदे समेत अब्राहम अकॉर्ड माहदे पर मुकम्मल तफसील, यानी जो मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप का मामला तय हुआ उस पर गुफ्तगू। जनरल अलरवाही मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेके पाकिस्तान पहुँचे। इनकी जो मुलाकातें हैं उसके बाद फिर मोहसिन नकवी की कतर से और सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें हुई। अब ये नज़र आ रहा है कि ये बाकायदा तौर पर ख़ास मिशन में लगे हुए हैं। एक तो ज़ाहिर है अब्राहम अकॉर्ड माहिदा, दूसरा अफ़गानिस्तान का मैं आखिर में बात करूँगा। लेकिन इस वक्त जो सरेदस्त अब्राहम अकॉर्ड माहिदे की वजह से सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला अब्राहम अकॉर्ड माहिदा उसमें उसका हिस्सा बने, ताकि बाद में गजा में अमन फ़ौज के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े तो मोहम्मद बिन सलमान ये बयानियाँ अपने कंधों पर न लें, ये पाकिस्तान से पहले मामला हल करवाएं, उसके बाद फिर दीगर इस्लामी मालिक को शामिल करें। अब ये जो
گریٹر اسرائیل کی خواہش ٹرمپ نیتن کی اسے پایہ تکمیل پہنچانے کی پوری کوشش ہے، سب سے بڑی کوشش، اور یہی وجہ ہے اس رجیم کو اب تک جو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس دو راستے، ایک جنریشن زی کی طرح ملاقاتوں کو بحال کروانے کے لیے فی الفور کوشش تاکہ عمران خان لائے عمل دیں کہ اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے۔ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات ہونا انتہائی اہم، عمران خان کے بیانات کا آنا انتہائی اہم، کیونکہ فیلڈ مارشل کی جو تاحیات استثناء سمیت 27ویں ترمیم میں واردات ہوئی اسے 28ویں ترمیم مستحکم کرنے کی کوشش۔ دیکھیں 28ویں ترمیم میں آرمی چیف کی صدارت کا معاملہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اسے یاد رکھیں کہ یہ صدارت کی طرف ہر صورت جائے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کا مسودہ دیکھیں تو اس میں ابھی جو لیک نہیں ہوا، سندھ جو کہ صوبائی کارڈ ہے اسے ختم کرنا، خیبر پختونخوا جہاں حکومت ہے تحریک انصاف کی اسے ختم کرنا، صوبائی اسمبلیوں کو ختم کرنا، صوبوں کو 12 حصوں میں ڈویژن سے وفاق کے براہ راست کنٹرول میں لانا، ہر ڈویژن کو ایک الگ ریاست کے طور پر بنانا اور صوبے کا لفظ ختم کرنا، پھر ان 38 ریاستوں کو ملا کے لوکل حکومت براہ راست گورنر کے ذریعے صدر کے نیچے، اور گورنر کے نیچے بیوروکریٹس یعنی ڈپٹی کمشنر، اور ان کو ایسے اختیارات، عدالتی اختیارات، ایگزیکٹو کی طاقت جو 27ویں ترمیم میں آپ نے دیکھی۔ اب اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل ظاہر ہے وہ سرداری کو صدر کی طاقت نہیں دیں گے، اس کو تو تاحیات امیونٹی استثناء اسی لیے دیا گیا کہ کیسز کی حد تک وہ محفوظ رہے۔ اصل استثناء جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے اپنے لیے یہ جو سارا نظام صوبائی اسمبلی، وزراء، مشیر، اسمبلی، سیکریٹریٹ، اس پورے پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام میں ایک ون یونٹ بنا کے چلانے کی کوشش، براہ راست وفاق کے ذریعے تمام سالانہ فنڈ اپنے پاس رکھنا، صوبوں کو اپنی مرضی سے جو دینا نہ دینا، اور یہ آرٹیکل 248 میں جو استثناء کا معاملہ ہے جسے ابھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو نئی مجوزہ ترمیم ہے اس میں پورا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی واردات ہے، اور اس میں سب سے بڑا خطرہ نظر ہے پیپلز پارٹی سے صوبائی کارڈ، زرداری کا کارڈ، وہ انہوں نے حالیہ صوبائی اور یہ جو قومی ضمنی انتخابات میں نشستیں چھین کر 168 کی نشست کا نمبر پورا کیا کہ اگر پیپلز پارٹی اس نظام سے الگ ہو بھی جائے تو انہیں خطرہ نہیں۔ یہ جو گورنر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں حکومت دی گئی اور سندھ میں حکومت دی گئی، اسے بھی ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر ماضی کی طرح پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹیرین گروپ جیسا بنانا بڑا آسان کام ہے۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، وہ 27ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا کہہ رہے تھے ڈنگ نکال دیا، سانپ نکال دیا، انہوں نے مولانا کو ہی اٹھا کے باہر نکال دیا۔ مولانا عضو معطل بن چکے ہیں، پیپلز پارٹی مفلوج ہو چکی ہے، اور یہ فی الحال نون لیگ کو جو طاقت دی گئی کہ 28ویں ترمیم کروائے، اس کے بعد پھر نون لیگ کا بھی وہی حال جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا، اور پھر ہو جائیں گی سونی گلیاں، اور مرزا اس میں اکیلا پھرنا چاہتا ہے۔ اب مرزا اپنے ساتھ ایک اور کوشش کبوتر باز کو رکھنے کی، نواز شریف کو، کہ نظام چلانے کے لیے وہ مدد کرے۔ اب اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ، ابھی آپ نے IMF کی تازہ ترین رپورٹ دیکھی جس میں 5.3 کھرب کی کرپشن، جس کا یہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ 2 سال میں یہ 5.3 کھرب روپیہ گیا کدھر۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ چیئرمین وابڈا جو تربیلا پروجیکٹ میں 75 کروڑ 30 لاکھ ڈالر یعنی 212 ارب کی کرپشن کا الزام جو نیب نے 2022 میں انکوائری تھی وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کے خلاف، وہ فی الفور بند کی گئی۔ اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن کا معاملہ ہوگا وہ ایسے ہی دبا دے جائے، لیکن جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوگا اسے اٹھایا جائے گا۔ آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ ابھی شہباز شریف کی جنرل سائر شمشاد سے ملاقات ہوئی الوداعی، اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ حکومت کی بھی پیشکش کر دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ویسے آپشن نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں 24 نومبر کے احتجاج کو سال ہو چکا ہے، آج 1 سال پورا ہو گیا، اینڈ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں پورا 1 سال جس میں ڈی چوک میں وہ جو قیامت برپا کی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہے۔ اب 1 سال میں تحریک انصاف کو جو طاقت جمع کرنے کا جو واردات علی امین گنڈا پور نے کر دی اس دوران، سہیل افریدی وہ تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں۔ اس میں آج بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے جو لاہور کے سیمینار میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی، حسان نیازی کی والدہ وہاں خصوصی شرکت کرنے آئیں، یہ وہی جنریشن زی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ تیار ہیں، یہ قیادت کے اشارے کے منتظر ہیں، عمران خان کی طرف سے جو لائے عمل ہے، پیغام ہے، یہ ملاقات اسی لیے انتہائی اہم ہے جسے روکا جا رہا ہے۔ اب حکومتی حلقے جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا تو دعویٰ ہے کہ 27 نومبر کو سہیل افریدی سے ملاقات کروا سکتے ہیں تاکہ آرمی چیف کو نوٹیفیکیشن آ جائے، اس کے بعد پھر ملاقات پہ اعتراض نہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انہیں اقتدار کا خطرہ نہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ خطرہ ہے۔
28ਵੀं ترمیم کی وہ شک خاص طور پر جس میں نون لیگ آپ کو پتہ ہے متفق تھی، اب اس میں نواز شریف شہباز شریف کو مائنس کر کے ان ہاؤس تبدیلی میں جس طرح، کیونکہ نواز شریف نے 27ویں ترمیم جو حمایت کی، آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا کہ نواز شریف کے اندر سے بھی جو ڈنگ تھا، کیڑا تھا، وہ نکل گیا، اندر کا انقلابی انہوں نے پھڑکا دیا، کان پکڑوا کے جو اسمبلی میں 27ویں ترمیم کروائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اس سسٹم کو قبول کرنے پر تیار ہے، اور یہی پیغام پھر سہیل وڑائچ کے ذریعے دیا گیا۔ تمام جماعتیں اس نظام کو تسلیم کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں، اس لیے اس ترمیم کے حوالے سے جو قانونی حوالے سے ابھی سوائے ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ایک مشکل بنے ہوئے، وفاقی آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کر رہے، ابھی ان کا کیس آئینی عدالت میں گیا لیکن ان ججز نے شرکت سے انکار کیا، بائیکاٹ کیا، نہ خود پیش ہوئے نہ وکیل پیش ہوئے۔ اب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی وکلا تحریک تیار ہے ججز اگر اس کو لیڈ کریں۔ اس صورتحال میں جو ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، اس سے اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ اندازہ ہو چکا کہ سسٹم کے اندر یہ اپنا حق نہیں لے سکتے۔ ہری پور کا الیکشن بہت بڑی مثال ہے، عمر یوب اور حماد اظہر نے بلنڈر مارا۔ اب خیبر پختونخوا میں حکومت ہونے کے باوجود جس طرح الیکشن لوٹا گیا، اس پہ تو سہیل آفریدی ایک طرف صوبائی حکومت کے تحت جو ماتحت اہلکار ہیں کلاس 4 سے ڈی سی تک، انہیں سزائیں دینے کا اور انکوائری کے تحقیقات کا اعلان کرے، لیکن جس انداز میں یہ دھاندلی ہوئی، جس میں باقاعدہ فوج کو وہاں بلایا گیا، تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس دھاندلی کو دیکھیں، لاہور میں بے نقاب کرنے والے آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی، جنہوں نے حلقہ 129 میں یہاں سوال اٹھائے، دھاندلی کو بے نقاب کیا، انہیں گرفتار کر کے نامعلوم جگہ منتقل کیا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اس وقت، دیکھیں ایک طرف سوشل میڈیا پر اور ایک طرف اوورسیز پاکستانیوں پر کنٹرول کرنا یا انہیں ختم کرنا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے جو گروپس ہیں ان میں بہت بڑی پھوٹ ڈلوانے کی گروپنگ کے معاملات چل رہے ہیں، اس پہ کل آپ میری انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان دھڑوں کو کسی طرح جوڑوں، میرا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے لیکن ان کے معاملات بہتری کے انہوں نے بلایا ہے، دیکھیں کل آپ کو ویڈیو دیکھیں گے۔ یہ اسپین میں ہماری میٹنگ دوبارہ ہوگی، فرانس میں۔ اب جو اس وقت جو ٹویٹر پر حالات چل رہے ہیں، دیکھیں جس میں لوکیشن ظاہر کرنا شروع کی، اس میں مولانا فضل الرحمان کا اکاؤنٹ جرمنی سے، بارنگ بلوچ کا سمی بلوچ کا بلوچستان سے، عمران خان کا انہوں نے امریکہ سے دعویٰ کر دیا، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وی پی این لگانے کے بعد لوکیشن بدل جاتی ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کے اکاؤنٹ جو کہ عرب امارات اور برطانیہ سے بنے اور چلائے گئے، لیکن پاکستانی جو چلائے وہ محب وطن پاکستانی یورپ، برطانیہ اور امریکہ سے، وہ غدار ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کرنے والے فیلڈ مارشل یا نواز شریف شہباز شریف جن کا یورپ میں، برطانیہ میں بزنس کاروبار اثاثے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، پاکستانی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ وی پی این لگا کے اپنے اکاؤنٹ یورپ میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انہیں کامیابی ہوئی۔ ابھی گمنام اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے جو بڑی جدوجہد پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے، 3 بڑے نام تھے اس میں، بابا کوڈا، نیمیسس اور انکیڈو ریبون، یہ تینوں اکاؤنٹ اچانک ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے، بڑی تگڑی آوازیں تھیں۔ تو میدان میں اب بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، تگڑے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹکر کے لوگ، جو پاکستان کی عوام کو پرامن انداز میں اپنی جدوجہد کے لیے آگے بڑھانے کی مہم چلانے کی کوشش کریں، ورنہ حالات اس وقت یقین کریں انہوں نے صوبہ الگ کروانے کے لیے مکمل بنا دی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی دیکھیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ پاکستان کے پڑوس میں آپ دیکھیں، بلکہ جہاں جہاں ظلم فتحیت جبر کا نظام تھا، وہاں جنریشن زی انقلاب جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو اس خطے میں ڈیو ہے، مطلب کنفرم ہے، بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا کے بعد گھومتے پھرتے ہندوستان آ چکا ہے۔ تو اگلی باری سب کو پتہ ہے کس کی، کیونکہ واحد خطے کا ملک یہی رہ گیا۔ ہندوستان میں آسام میں جنریشن زی انڈین آرمی اور فوج کے خلاف وہاں مقامی آبادی اور جو قبائلی لوگوں کو دبانے کی کوشش ہے، اس میں علیحدگی پسند تحریک کا آغاز بڑے لیول پر ہو چکا ہے۔ وہاں بھی ہندوستانی میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، وہاں بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے، لیکن یہ معاملہ رک نہیں سکتا۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے حالات ہیں، خصوصاً یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں عوام اب یہ جان چکی ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں۔ نون لیگ کے پاس تو دیکھیں الیکشن جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن میں آئے ہی نہ۔ وہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ، معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ جو کہہ رہی ہے ہم نے پنجاب کو فتح کر لیا، خیبر پختونخوا میں جو رشی تھی وہ بھی لے لی، حالانکہ یہ چاہے تو سب کچھ لے سکتے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت تحریک انصاف نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے تھا، پہلے نمبر پہ بھی اور آخری نمبر پہ بھی، وہ 2 ہی جماعتیں تھیں، خود ہی وہ آپس میں کاٹ بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے۔ تحریک انصاف اس عمل سے باہر تھی۔ مریم نواز کہتی ہے میں نے ہار نہیں مانی۔ ویسے نے ہار ماننی کس سے تھی یہ نہیں پتا، ہار اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، وہی معاملہ، کیونکہ برازیل تھائی لینڈ جانا وہ محفوظ راستہ، مجھے ماضی میں اداکارہ ترانہ یاد آ رہی ہیں، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد آ رہی ہے، اور اسی طرح کی یقین کریں رپورٹس ان کے بارے میں بھی سالوں بعد آپ کو نظر آئے گی۔
میں بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوں. مریم نواز کے ہینڈلر جانتے ہیں کہ 25,000 کی لیڈ سے ہارے ہوئے شخص کو جو صبح دن کے چڑھتے ہی 65,000 نئے ووٹ لے کے 40,000 کی لیڈ سے فتح یاب ہو جائے، اس سے پاکستان کی عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. نوجوان مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ بدقسمتی سے اس راستے کا انتخاب کریں جو جمہوریت لپیٹنے کے بعد، دیوار سے لگانے کے بعد پرامن لوگ مجبور ہو کے اختیار کرتے ہیں. ان کی اب تک خوش قسمتی ہے کہ خان ایک پرامن شخص ہے جو اس جماعت کو پرامن سیاسی جدوجہد میں جمہوری انداز میں اپنے حقوق کے لیے غیر مسلح جدوجہد سکھاتا ہے. ورنہ دنیا کی رپورٹس آپ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، آج بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کو دہشت گردی کے لیے دنیا بھر میں ایک زرخیز سرزمین قرار دیا گیا. ایک ایسی سرزمین جہاں 46 سال سے دہشت گردی کا مسلسل سامنا ہے. یہ پہلی افغان جنگ سے شروع ہوا، جنرل ضیاء الحق نے شروع کی. 11 سال اس کے دور میں امریکہ کی مدد کرنے کی وجہ سے یہاں تشدد بھی آیا، بدامنی بھی آئی، ملک میں فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی آئیں. کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہوتا رہا آپ کو یاد ہے. پرویز مشرف کی امریکی جنگ میں مداخلت کے بعد افغانستان سے آئے ہوئے جنگجو پاکستان کی کالعدم تنظیموں سے ملے، مختلف مسالے کی تنظیموں سے ملے، جڑتے رہے اور خودکش حملے اور دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر یہ ایبٹ آباد میں جو ہوا آپ کو یاد ہوگا، لال مسجد میں جو ہوا، بے نظیر بھٹو کی شہادت، اے پی ایس کا سانحہ، اور اس کے بعد اب علیحدگی پسند تنظیمیں جیسے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں. تو یہ آگ اتنی اونچی اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جسے الزام تو بظاہر فتنۃ الخوارج ہندوستان کو دے دیا جاتا ہے یا افغانستان کو. جو نئی لہر اب دوڑ رہی ہے، یہ 2025 پاکستان کی تاریخ کا خطرناک سال ہے اور یہ کبھی بھی بھارت اور افغانستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں ابھی ترکی میں دیکھیں جو جن کے مذاکرات ہوئے، اس میں ترکی انٹیلیجنس کے لوگ ان سے ناراض ہوئے کہ آپ مذاکرات میں 2 نمبری کریں. تو یہ جو سارے میں نے آپ کو حالات بتائے، لوازمات بتائے، یہ اب عمران خان کی ملاقات کے بعد کس سمت میں جائیں گے ہم اس پہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش صوبہ الگ کروانے کی نظر آ رہی ہے. تو اس پہ اللہ کریں ان کو عقل اور ہدایت دے، کیونکہ ہم لوگ پاکستانی سب محبت کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی چیز 1971 والا معاملہ ہو، لیکن حالات بالکل اسی طرح جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ تحریک انصاف کی آج اسٹریٹجی کیا ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک مزید تفصیلات آئیں گی. میں ابھی سفر میں ہوں اور بہت اہم میٹنگز بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.